सबसे पहले बात करेंगे आमद रमज़ान मरहबा मरहबा पुर रौनकों की बहार और मुल्क भर के जितनी भी मसाजिद हैं या मुल्क भर में इस वक्त एक गहमा गहमी है और बाज़ार जो हैं वो सज गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत और मुक़द्दस जो महीना है इसके लिए खुसूसी रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है जिसका पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं और उस रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद हमें एक तोहफ़ा मिलता है जिसे हम ईद उल फ़ितर कहते हैं। इसकी अहमियत की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अपनी तमाम तर उन मसरूफ़ियात को जो कि मुल्क व कौम की तरक्की के लिए और उसके साथ साथ दीगर जो अपनी सरगर्मियाँ हैं उसको काफ़ी हद तक महदूद करती हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें सिखाता है, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ सिखाता है। सबसे पहले हमें बर्दाश्त, टॉलरेंस, क्योंकि अदम बर्दाश्त जो है वो माशरे की बिगाड़ की वजह होती है। इसी हवाले से आज हम तफसीलन बात करेंगे कि रमज़ान में किसी को कुरान फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अज़मा बुखारी ने 2 टोक जो है वो पंजाब के तमाम जो पेरिशेबल आइटम्स फ़रोख्त करने वाले हैं उनको ये बता दिया है कि आपने, और नॉन पेरिशेबल आइटम्स दोनों की अगर हम बात करें, DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वादे के मुताबिक मुस्तहक अफराद को इनका हक दहलीज पर फराहम किया जाएगा। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये फ़राहम किए जा रहे हैं और निगहबान रमज़ान कार्ड घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना और हमेशा ये पंजाब हुकूमत की रिवायत और PMLN की बिलखुसूस रिवायत रही है कि वो गैर मामूली फ़ैसले करते हैं और एक आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि घरान फरोशी जो है और बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के महीने पे उस पर कंट्रोल करना और उस पर इंतज़ामी रिट को बहाल करना ये हुकूमतों की अवलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए और ये एक तसलसल नज़र आ रहा है। मार्च तक तमाम मुस्तहक ख़ानदानों को कार्ड की तरसील मुकम्मल कर दी जाएगी, जबकि कार्ड पे ना 10 कोई चार्जेस हैं और ना ही किसी किस्म का पिन कोड रखा गया, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। एक हमारा माजी रहा है कि बहुत सारे हिडन चार्जेस जो है वो भी होते हैं उस पर, लेकिन इसमें ये हिडन चार्जेस भी नहीं होंगे। अफ्तारियाँ करवाई जाएंगी और खुसूसी अफ्तार दस्तरख्वान जो हैं वो पूरे मुल्क में सजे होते हैं, आप सब भी जानते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है अमन इस्तेहकाम के लिए और रमज़ानुल मुबारक की जो है मुबारकबाद भी अमीर कतर को दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलें। हमारे से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नाज़िया मुस्तफ़ा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल शहज़ाद घुमन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं लाहौर स्टूडियोज़ की जानिब। अहमद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। नाज़िया मुस्तफ़ा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। किस तरह देख रही हैं आप इस बाबरकत महीने और पंजाब हुकूमत का ये इनिशिएटिव, क्योंकि अवाम की फ़लाह बहबूद और अवाम के लिए सस्ता रमज़ान पैकेज जो है वो बुनियादी एक जुज़ समझा जाता है इस बाबरकत महीने। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बाबरकत महीना जो है इसका आगाज़ हुआ चाहता है आज से, और पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मुस्तहकीन हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने अखराजात को उस तरह से मेंटेन नहीं कर सकते, उनके लिए सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं। उनके लिए कार्ड का जो है वो इजरा किया गया है ताकि वो जो गरीब लोग हैं उनको अपने कार्ड के ज़रिए उसे अपनी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा ज़रूरत की वो ख़रीद सकें सस्ते रमज़ान बाज़ारों से। और आपने देखा होगा कि रमज़ान में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो रमज़ान बाज़ार, सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं ताकि लोगों को जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वहाँ पर उनको सस्ते दामों मिल सके। और इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने और उसके साथ वज़ीर आज़म ने भी उन गरीब लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़ी मिक़दार में जो है वो फ़ंड्स उसमें उन्होंने रखे हैं ताकि उन लोगों को दिया जाए जो कि मुस्तहिक हैं। पहले ये होता था कि ये सारे जो कैश वाला मामला होता था, बहुत से लोग उसमें से महरूम हो जाते थे, उन तक पहुँच नहीं पाती थी ये इमदाद जो है। अब उन्होंने जो सबसे अच्छा इक़दाम इसमें किया है वो डिजिटल कर दिया है इस सिस्टम को, ताकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक वो जो अमाउंट है नंबर 1000 यानी 1000 जो है उसका भी उन्होंने कहा कि राब्ता किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत का और वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने उन लोगों को याद रखा। और हमेशा ही नून लीग की जब भी हुकूमत आती है और ना सिर्फ रमज़ान में, वैसे भी वो गरीब लोगों के लिए बहुत सी ऐसे इनिशिएटिव लाती है जिससे उनकी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि
کے اقدامات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں لوگ، بہت زیادہ پرائسز ہائی کر دیتے ہیں. خاص طور پہ آپ آج ہی دیکھیے گا مارکیٹ میں جا کے آپ کو فروٹس، ویجیٹیبل، چکن، ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں. یہ واحد ایک المیہ ہے ہمارے، نہ جانے کیوں یہ ہمارے مسلمان جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نیکیاں بانٹنے، ثواب بانٹ اور کمانے کا یہ مہینہ ہے، نہ کہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں. بالکل. اور اس طرح کے اقدامات صرف ہم اپنے ملک میں ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہاں پر ان کو بلکہ سہولیات دی جاتی ہیں اس بابرکت مہینے میں، ان کو مبارکباد دی جاتی ہے. امریکہ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، باقاعدہ ان کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مبارکباد کے میسیجز پاکستان کو بھی ملتے ہیں، پاکستان کی عوام کو بھی ملتے ہیں، جو وہاں لوگ مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ وشیز وہ کرتے ہیں. اچھا، اس میں میں نازیہ کیونکہ اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، آپ نے جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ کئی خلیجی ممالک جو ہیں اس میں خصوصی رعایت دی جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ایون کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کرسمس کے موقع پر 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے تمام مصنوعات پہ، ضروریات پہ. لیکن انفارچونیٹ ایسا ہے کہ کچھ گران فروش جو ہیں وہ اپنی مرضی کے نرخ جو ہے اس پہ چیزیں بیچتے ہیں، تو اس میں حکومت کا کچھ زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بڑا واضح جو ہے یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے پرائز کنٹرول کمیٹیز کا فعال ہونا اور انتظامی ڈھانچے کا مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا، میں گمن صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں پہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے تمام تفصیلات عوام کے سامنے رکھی، وہیں پہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزانہ طبی معائنہ بھی ان کا ہو رہا ہے. اور دوسری جانب رانا ثناءاللہ نے یہ جو 8 فروری کو پی ٹی آئی نے اسٹریٹ پاور کا جو اعلان کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوا اور بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے کو مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی صحت کارڈ کھیلا گیا. مختصر یہ گمن صاحب. جی بخاری صاحب، اتفاق سے وہ میں نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی بھی آج بیان تفصیلاً پڑھا جی، اور کل جو ایک اخبار میں ساری رپورٹس، بلکہ سارے اخبارات میں یہ رپورٹ ہوا اور میڈیا میں بھی، کہ وہ جو ڈاکٹرز کا بورڈ تھا جن میں خاص طور پہ آئی اسپیشلسٹ تھے، تو وہ محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 3 دن تو ڈیلے ان کی فیملی کی وجہ سے ہوا، جو ایک نمائندہ فیملی کی طرف سے جانا تھا وہ 3 دن اس کی وجہ سے، چونکہ وہ خود پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کون ہوگا. پہلے کوئی ایک قریبی رشتہ دار دیا گیا، پھر کہا گیا جی کہ ایک ڈاکٹر جائے گا. بہرحال وہ اچھی بات یہ ہے کہ جو فائنل ڈاکٹرز کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جن ایکسپرٹس نے آلریڈی پیمس میں 20 منٹ علاج کیا چند دن پہلے، اور پھر اس کے بعد جو ہاسپٹل میں تمام ڈاکٹرز نے معائنہ کیا ان کی عمران خان صاحب کی آنکھ کا، جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ریومرز تھیں وہ ان کو ایک قسم کا خاتمہ ہو گیا کہ ان کی آنکھ بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کا کچھ جو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے کہ عمر کے حساب سے کچھ انہیں چشمے کی ضرورت ہے، تو وہ اگر وہ استعمال کریں تو ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ جو ایک پریشانی یا ایک وہ معاملہ جس طرح اٹھایا جا رہا تھا وہ شاید اب اس کو حل کر لیا گیا ہے، اور حکومت نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پینک خامخواہ بنائی جا رہی تھی جو کہ ایسا کچھ ہے نہیں. اور یہ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی موجودگی میں معائنہ ہو. ہم نے یقین دلایا کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کی ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے. اور میں وڑائچ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہیں، یہ جو پرزنرز رائٹس ہوتے ہیں وہ تمام لوازمات تو جو ہے بانی پی ٹی آئی کو میسر کی گئی ہیں، اب یہ غیر معمولی قسم کی یا ایکسٹرا آرڈنری جو رائٹس جس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب یہ ٹرم جو استعمال کرتے تھے جس پہ بڑا انہوں نے پروپیگنڈا کیا طبی بنیادوں پر، تو یہ تو پھر خود وہی ہو گیا سر، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو، پاکستان ٹیلی ویژن کو اور آپ کے اس پروگرام میں جو پینل بیٹھے ہیں ان سب کو، پوری مسلم امہ کو دل سے بہت زیادہ رمضان مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور یہ ملک ترقی کرے، آگے بڑھے، ہمیشہ خوشحال رہے، خوش رہے اور پوری دنیا پہ پاکستان رول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس مہینے کے بعد بھی اور پہلے بھی حامی و ناصر بھی رہے. آمین. دیکھیے، دوسری گزارش یہ ہے
کہ یہ دیکھیے کہ جو اگر ہم جیل مینول کی بات کریں یا جیل لاز کا ذکر کریں تو آپ بغور اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بی کلاس میں اس وقت بانی پی ٹی اے فعال کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ سابق جو وزراء اعظم ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں ان میں ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں, شہید بے نظیر ہیں, اور محمد نواز شریف بھی وہ 2-3 دفعہ جیل کاٹ چکے ہیں. اگر آپ ساروں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو کسی ایک جیل کے قیدی کی یہ جو بی کلاس کا ہوگا اس میں اتنی سہولیات آپ کو نظر نہیں آئیں گی. جو سہولیات ان کو اس وقت جیل میں دی جا رہی ہیں وہ جیل لاز سے کئی گنا زیادہ ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ گزارش کر دوں کہ جناب کے پاس ہفتے میں صرف ملاقات کے لیے 1 دن جیل لاز کے مطابق ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے. یہ ہفتے میں 4 دن لوگوں کو ملتے رہے ہیں, اپنے ٹیلی فون کو کس طریقے سے چلاتے رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ جو ان کا آپ نے دیکھا ہوگا جو ناشتہ ہے سر, یہ تو بادشاہوں کو ناشتہ نہیں ملتا اس طرح کا جو جناب جیل میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں. جس طریقے سے اپنی مرضی کے پکوان چل رہے ہیں وہاں پر جناب چیا سیڈ کھائے جا رہے ہیں, سنیکس لیے جا رہے ہیں, کافی لی جا رہی ہے, شہد کھایا جا رہا ہے, اور وہاں پر کیک اڑ رہے ہیں, اور دیسی گھی ہے, دیسی انڈے ہیں, دیسی مرغی ہے, اور اس میں کوئی ایسی کوئی برائلر قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جو ان کی جو صحت ہے, صحت دیکھیے عمر کے ساتھ ساتھ صحت میں فرق پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی کی صحت 20 سال جیسے نوجوان کی رہے, یا حتیٰ کہ میرے جیسے جو 40 سال کے قریب جا رہا ہے اس کی صحت 20 سال کی ہو جائے. تو صحت کو آہستہ آہستہ نارمل حالات میں بھی فرق پڑتا ہے. اس کے باوجود ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں, اب ذرا سر یہ چیک کریے کہ کیا کسی اور قیدی کے پاس ہیں؟ پاکستان طریقے صاف کیوں بنائی گئی تھی؟ انصاف کے لیے بنائی تھی نا, قانون کو نافذ کرنے کے لیے بنائی کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. اور بانی پی ٹی خود اپنے جلسوں میں, تقریروں میں, اپنے منشور میں, اپنے نیریٹو میں, بیانیے میں یہ بار بار یہ بات کہتے رہے کہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. آج بانی کی اپنی باری اپنی ذات سے انصاف شروع کریں اور بتائیں کہ یہ سہولیات مجھے نہیں چاہیے, مجھے 100 کتابیں نہیں چاہیے, مجھے LED نہیں چاہیے, مجھے 7 سیل کے اوپر مبنی کمپاؤنڈ ہے. ایک سیل میں میں چونکہ وکیل بھی ہوں تو میں تھوڑا سا یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیل میں 4 سے 5 قیدی آتے ہیں. 35 قیدیوں کے متبادل سمجھ لیں اس کے مقابلے میں اتنی جگہ ان کو دی گئی ہے. 5 مرلے کا صحن دیا گیا, پورا دن دھوپ ملتی ہے, ڈمپل رکھے ہوئے ہیں, ایکسرسائز کے لیے مشین دی گئی ہے, اور گھومنے پھرنے کا وقت دیا گیا ہے. اس کے باوجود اتنی سہولیت لینے کے بعد بھی ظاہری بات ہے وہ چونکہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے, نہ کوئی ان کا کوئی سیاسی بیانیہ ہے, نہ وہ کوئی پوری دنیا میں ایک لیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے, کوئی لیڈر والی سوچ ہے نہیں. اب اس میں احمد وڑائچ صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں, اسی بات کا ذکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ مجھے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی یہی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا خصوصی خیال رکھا جائے. ذوالفقار علی مہتو صاحب ایک طرف تو انہوں نے ایک خود پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا, ایک مثال قائم کی تھی کہ اگر جیل میں مرغن کھانے ملیں, دیسی گھی ملے, اور AC بھی ملے, پنکھے بھی ملیں, تو پھر جیل تو جیل نہ ہوئی. تو سر یہ تو اپنے ہی پہ ان کے گلے پڑ گیا. ابھی یہ دیسی مرغے بھی کھا رہے ہیں, خالص گھی کا استعمال بھی ہو رہا ہے, اور اسٹیکس بھی چل رہے ہیں, اور جس طرح کا ذکر احمد وڑائچ صاحب نے کیا. تو میرے خیال میں سر پھر تو یہ جیل نہ ہوا. تو میں ان کی اپنی مثال پر آپ سے رسپونڈ چاہوں گا. جی دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہاں پہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ نیب میں پیش ہونے کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت جاتی تھی, یہ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری بھی, تو وہ چوک میں کھڑے تھے تو انہوں نے راستہ بند کرنے کا ان کے خلاف پرچہ دے دیا. پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں تھی, بزدار صاحب چیف منسٹر تھے. اب کل سے ریڈ زون یرغمال ہے, پورا موٹر ویز یرغمال ہے, خیبر پختونخوا کے عوام تنگ ہے, لوگ سڑکوں کے اوپر ٹریفک میں پھنسے ہوئے انتقال کر رہے ہیں مریض, تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ جب یہ تھے تو یہ کیا کر رہے تھے, اور اب یہ ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ جذباتیت کے لحاظ سے, یعنی دیکھیں 73 سال کے ایک شخص کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ کوئی اب نارمل چیز تو نہیں ہے. اسی دوران میں پچھلے ایک ہفتے میں 18 لوگ شہید ہوئے KPK میں, اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں KPK ہاؤس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ان شہید ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں جو KPK سے کے تعلق رکھتے ہیں, انہی کے بچے تھے CM کے. اس کا خیال نہیں ہے, اس کو ایک آنکھ کا, ایک نظر کی تھوڑی سی کمزوری 6/9, یعنی 6/6 جو جمدے بچے کی آنکھ کی نظر ہوتی ہے ایک کی, تو وہ ہے, دوسری 6/9 ہے. کیا فرق پڑ گیا یار.
آپ اپنے بچوں کو جو وہاں شہید ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، ان کو بچانے کی بجائے آپ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اسلام آباد کے اندر. یہ شرم و بے شرمی کی انتہا ہے جناب ڈاکٹر صاحب. میں سمجھتا بے حسی کی انتہا ہے. ایسی بات جو ہے وہ اس کا کیا مثال ہم کوٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آج انہیں افریدی صاحب نے کہا جی عمران رہائی فورس بن گئی. اور یار یہ فورسیں تم بنا رہے ہو. پاکستان کے تینوں صوبے بلوچستان اور سندھ اور پنجاب مل کے تمہیں وار آن ٹیرر پہ 138 ارب روپے سالانہ دے رہے ہیں. فاٹا کی سبسڈی جو ہے یا فاٹا کی جو واپڈا کی اس کی بجلی کی سبسڈی ملا کے 250 ارب روپیہ قوم آپ کو آپ کے حصے سے زیادہ ہر سال دے رہی ہے. اس بات کے لیے کہ آپ اسلام آباد میں جا کے دھرنے دیں اور ایک چھوٹی سی آنکھ کو لے کے اس کو ایک جذباتی سین کریٹ کر سکے پاکستان کی سیاست میں جو پہلے ہی جو ہے وہ ہلی ہوئی ہے. پاکستان کو ڈاکٹر صاحب اس وقت جس طرح سے اڑان کی اس وقت جو پاکستان نظر آ رہا ہے اڑان میں، آج بھی آپ دیکھیں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ نیگیٹو جایا کرتی تھی. پہلے 6 مہینے میں وہ 4.5-5% پہ گرو کر گئی ہے. جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری جو نیگیٹو میں تھی وہ بھی 1.5-2% سے گروتھ پہ آ گئی ہیں. تو یہ وہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے امن کی اور سیاسی استحکام کی. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے کیا دشمن ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کو اڑتا ہوا اور اڑان بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور پھر کوئی نہ کوئی نیا یہ بلکہ ذوالفقار علی مہتو صاحب میں کیونکہ نازیہ سے اس پہ ٹیک چاہوں گا جو آپ نے جس طرح توجہ دلوائی ہے. یہ تو ایک بین الاقوامی جریدے نے بھی کوٹ کیا تھا نازیہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پاکستان اکنامک گروتھ کی طرف جاتا ہے، پاکستان میں معاشی استحکام آتا ہے، تو ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے ایک جماعت اور ان کا لیڈر جو ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک بین الاقوامی جریدے نے کہا تھا. تو یہ بھی مثال خود ہی وہ قائم کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاکستان کا کوئی جریدہ تو نہیں ہے، بین الاقوامی جریدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اس طرف توجہ مبذول کروائی کہ ایک طرف جو ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی میں لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، دوسری جانب آپ جو ہے پورے خیبر پختونخوا یعنی اپنے لوگوں کو ہی محصور آپ نے کر دیا، پھر پشاور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. جی بالکل اسی طرح سے یہ دیکھیے ان کو صرف ایک شخص کو لے کر وہ اپنے صوبے کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو انہوں نے ہر چیز کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. انہوں نے ہر چیز کو بھول گئے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے صوبے کو، ان کے صوبے کے عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے. ان کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ صرف ان کے بانی کی وہ ایک آنکھ والا معاملہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. باقی جو آپ نے ریفرنس دیا نا کہ جب بھی پاکستان اکانومی اس کی گرو کرنے لگتی ہے، کچھ مثبت اشاریہ آنا شروع ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ ابھی انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا دکھ ان کو ہے بانی کی آنکھ خراب ہونے کا، شاید ان کے اپنے کارکنان کو بھی اتنا دکھ نہیں ہے. تو بھارت یاترا بھی تو وہ لوگ کرتے رہے ان کے چینلز پہ جا کے. جی بالکل. تو اسی طرح سے نا تو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ چیزیں کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور ان کو اس چیز کا کتنا دکھ ہے اور اتنا درد کیوں ہے. کیونکہ دیکھیے ان کی جو ساری انویسٹمنٹ ہے، ان کے جو ایفرٹس ہیں وہ سب ضائع ہونے کا ان کو خدشہ ہے. اسی وجہ سے معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں. جیسے ہی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، جیسے ہی پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی سیاسی قیادت باہر جاتی ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی، جیسے کہ مثبت اشاریے ملتے ہیں، ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جی فلاں جگہ پہ بم بلاسٹ ہو گیا، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ خودکش حملہ ہو گیا. یہ کیوں چیزیں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ پاکستان کو اس طرح سے انگیج کیا جائے ان معاملات میں کہ جو باہر فورن انویسٹر ہے وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے تو حالات ہی اس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لائی جائے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو بیٹھا ہوا ہے. میں تو سمجھتی ہوں یہ اپنا ایک ذاتی اوپینین ہے کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس حد تک چلا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ خود سے نکلے ہیں. ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں وہ لوگ خود سے نکلنا شروع ہو گئے. یعنی یہ تو ایک اور ناکامی کا بدترین اعتراف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں نکلے ہی نہیں. جتنے لوگ وہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ٹی وی چینلز پہ یا لوگوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ نظر آ رہی ہے. صرف ان کا ایک پروپیگنڈا ہے. جیسے ہی کچھ چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں وہ چاہتی ہے کہ حکومت اس طرح کے غیر ضروری چیزوں میں جو ہے اس کو انگیج کیا جائے. پھر وہاں کی دیکھیں ہائی کورٹ کو بھی یہ کہنا پڑا کہ بھئی آپ کے جو صوبے کے لوگ ہیں آپ اس طرف توجہ دیں. دہشت گردی میں بچوں کی جان جا رہی ہے، ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. آپ کے پاس ان کی فیملیز کے پاس جا کے تعزیت کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے، لیکن اپنے بانی کی آنکھ کو لے کے
جو کہ خود 70 سال سے اوپر کی عمر کا ہے. وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ بھئی اتنی آئی سائٹ تک پیدا ہوتے بچے کی بھی جو ہے شاید وہ ہوتی ہے, ان کو اس عمر میں اپنی آئی سائٹ کی, اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو گیا. اور دیکھیے وہ زرداری صاحب بھی پھر صحیح کہتے ہیں نا کہ بھئی جیل کاٹنی ہے نا تو ایک مرد کی طرح کاٹے, عورتوں کی طرح سے کیوں نہیں. ویسے ایک بات ہے گمن صاحب, آپ کی بھی 6x6 نہیں ہوگی, نہ میری ہے نہ ہمارے کسی پینلسٹ, جو بھی 40 سے اوپر ہو جاتا ہے اس کسی کی بھی 6x6 آئی سائٹ نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. اور کوئی اللہ معاف کرے ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کے گردے فیل ہو گئے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کچھ ایسی چیز تو نہیں ہو گئی ہے نا. ان کی ایک آنکھ یہ بھائی اس کو اتنا قومی مسئلہ کیوں بنا دیا گیا؟ اس ملک میں اور بہت سے کام ہیں, اور جماعتیں دیکھیے اپنا اختلاف ضرور رکھیں لیکن اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے. اچھا میں جو آپ بات کریں گمن صاحب ذرا کنکلوڈ کیجئے گا. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان ان کی بیماری کو کیش کروا رہی ہیں, جب بھی ان کے علاج کی بات کرتی تھی وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی. بخاری صاحب پولیٹکس میں یہ سب چلتا رہتا ہے, اپوزیشن میں. سر اتنی سنگ دل پولیٹکس بھی تو نہیں ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے تو پہلے اپنی بات میں کہا کہ انہوں نے, وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ 3 دن جو ان کا جو بورڈ جانا تھا وہ ڈیلے اس لیے ہوا, یا ان کا جو علاج شروع ہونا تھا اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یعنی جو آپس میں طے پایا وہ یہ تھا کہ جی ایک فیملی کا فرد جائے گا. تو وہ پہلے کسی ایک فرد کا نام دیا گیا غالباً قاسم زمان, اور بعد میں پھر کسی اور ڈاکٹر کا نام دیا گیا. تو بہرحال اس کی وجہ سے وہ 3 دن ڈیلے ہوا. تو وہ وزیر داخلہ نے محسن نقوی نے یہ کہا جی کہ جو اس وقت جو سچویشن پرویلنگ سچویشن ہے ملک میں, اس کی ضرورت یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور پولیٹیکل یونٹی ہو, اور جس کی اس وقت پاکستان کو بڑی اشد ضرورت ہے. تو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف پولیٹیکل جو مائلیج ہے اس کو استعمال نہیں کرتے, وہ ہماری سماجی کو حرکیات میں کوئی 19-20 کا فرق ہو, جہاں کہیں بھی انہیں ولنریبل کو پوائنٹ ملے تو وہ اس کو پن پوائنٹ کر کے تھوڑا سا اسے ایک سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا اکنامک فرنٹ ہے یا جو سوشل فرنٹ ہے, اور جس طرح رمضان کے حوالے سے پروگرام کی ابتدا میں آپ نے بات کی کہ پنجاب میں خاص طور پہ جو نگہبان رمضان دسترخوان اور جو کارڈ اور جو دوسرے, ان میں ایک انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا فرد اور سرکاری اہلکار جو کسی اس معاملے میں ملوث پایا گیا تو اسے کڑی سزا دی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک بہتر سمت کی طرف. اچھا, کیونکہ آپ نے بہتر سمت کی طرف بات کی تو گمن صاحب اس پر بھی ذرا رسپونڈ کر لیجئے گا. گرین پاکستان انیشیٹو کا دوسرا مرحلہ ہے اور بلوچستان کے کسانوں میں 3.2 بلین روپیز کے جو قرضے ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں بلا سود. یہ قرضے ہیں اور اس حوالے سے بڑی اہم تقریب ہوئی ہے جس میں کور کمانڈر جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں, اور انہوں نے بھی, کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم نے کہا ہے کہ بلا سود اور آسان اقساط پر جو ہے وہ قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے, اور یہ انتہائی درست اقدام ہے. بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر بلوچستان میں گرین انیشیٹو, اور پھر گرین انیشیٹو کیونکہ بڑا ایک محدود ایریا ہے بلوچستان کا جو کہ ایگریکلچر ریچڈ ہے, باقی وہاں پہ زیادہ تر ڈراؤٹ ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ دیگر آپ کا لائف سٹاک پر جو ہے وہ انحصار کیا جاتا ہے. بخاری صاحب دیکھیں, آپ تو خود اس صوبے سے آپ کا تعلق ہے, تو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے چونکہ پاکستان کے بہت بڑا تقریباً نصف کے قریب جو رقبہ ہے وہ بلوچستان پہ مشتمل ہے. تو میں چونکہ خود بھی میرا ایکسپوجر ہے بلوچستان جانے کا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے کے وہاں سیب پیدا ہوتے ہیں یا چیری پیدا ہوتی ہے, یا وہ علاقے جو کوئٹہ کے مضافات میں بھی وہ بڑے زرخیز ہیں, میرا باسکٹ ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندرون میں بھی بہت سے, جیسے نصیر آباد ہے, ڈیرہ مراد جمالی ہے, ان میں بہت پوٹنشل ہے زراعت کے حوالے سے. اور اگر کسانوں ہے, سبی ہے, اور اس کے گرد و نواح کے علاقے, اور جو کسانوں کو جو یہ گرین انیشیٹو کے تحت اگر ان کو گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور کرے گی مزید, تو میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان ایک ایگریکلچر ہب کے طور پہ اپنے آپ کو زیادہ بوسٹ اور امپروو اور بہتر کرے گا, اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں زراعت کے حوالے سے اور لائف سٹاک کے حوالے سے کسانوں کا اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہتر ہوگا, اور پاکستان کی جو زراعت کے حوالے سے اکانومی ہے اس میں جو ان کا زیادہ بہتر کردار ہے وہ سامنے آئے گا. اچھا, تھوڑا سا احمد وڑائچ صاحب, ہم موازنہ کرنا تو نہیں چاہتے, 2 ایلیمنٹ ہے, 2 پروونس ہیں, دونوں دہشت گردی کا شکار ہیں, دونوں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے اس میں معصوم نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں, سو کارڈ اس میں کوئی سیپریٹسٹ نام دے دیتا ہے, کوئی
مذہب کا نام استعمال کرتا ہے. تو دونوں پروونس کا اگر ہم جائزہ لیں, ایک پروونس کا چیف منسٹر یہاں پہ آیا دن کسی چوک پہ کسی چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی میتیں اٹھا کر بیٹھے. دوسری جانب سرفراز بگٹی جو کہ دہشت گردی کا شکار بھی ہیں, خود بھی شکار ہیں, ان کی فیملی بھی شکار ہوئی, پورے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کا اس وقت شکار ہیں, لیکن وہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے یوتھ سکل پروگرام لے لیں, یا وہاں کی ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ مائنز اینڈ منرل انسٹیٹیوشنز لے لیں, میڈیکل کالجز کو لے لیں, یا اب جو یہ گرین پاکستان انیشیٹو جو لیا گیا ہے 35,609 ایکڑ جو رقبہ ہے اس کے لیے بلا سود قرضے فراہم کر رہی ہے. تو سر یہ مثال نہیں ہے خیبر پختونخوا کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا بہت بڑا اہم صوبہ بھی ہے. جو خیبر ہے وہ بھی ہمارا صوبہ ہے. چاروں اکائیاں جب چاروں بھائی اکٹھے بیٹھیں تو سمجھ لیجیے یہ پھر وفاق بنتا ہے, پاکستان بنتا ہے. ہمیں چمن سے لے کر تیرا تک اور وزیرستان سے لے کر سمجھ لے کر راول پنڈی تک سارے صوبے اور سارا ملک جو پاکستان ہے بڑا عزیز ہے. بالکل گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. بلوچستان کے لیے جو تاندہی سے, جو کمٹمنٹ سے اور پوری سمجھ لے کہ ایمانداری کے ساتھ جو میر سرفراز بگٹی موجودہ سی ایم آپ کے بلوچستان کے لیے جو کام کر رہے ہیں, جو ان کی سوچ ہے, جس طریقے سے وہ اپنے صوبے کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں, آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کی پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں بلوچستان کے کسی وزیر اعلیٰ نے اتنی محنت نہیں کی جانفشانی کے ساتھ جتنی میر سرفراز بگٹی صاحب کے اندر ہمیں ایک جذبات اور حرارت کی صورت میں نظر آتی ہے. اور پھر ان کا واضح سٹینڈ, وہ جو ریاستی اداروں کے خلاف ہیں ان کے خلاف ہو, جو جن کے ملیٹنٹ ونگ ہیں وہ ہوں, چاہے ان کا فتنہ الخوارج سے تعلق ہو, فتنہ الہندوستان سے تعلق ہو, جو دہشت گرد ہیں, چاہے وہاں کی عام جو لوگ جو بی این اے ہے یا جو ٹی ٹی پی ہے, یا ان کا افغانستان کے کسی گروہ سے تعلق ہو, جو واضح طور پر پیغام سرفراز بگٹی صاحب نے دیا کہ اگر ترقی کرنی ہے, خوشحالی لے کر آنی ہے, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں کے جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گردی کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان سے لڑنا پڑا, اس فنامنے کو ختم کرنا پڑا, تو میں 1000 سال تک ریاست ان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے, لیکن ان کا کلا کما بھی کریں گے, ان کو ختم کریں گے. اس کے متبادل دیکھیے, میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں دیتا, لیکن یہ دیکھیے کہ موجودہ جو سی ایم ہے سہیل افریدی, کیا ہار آنے والے سی ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے سی ایم کو کرپٹ نہیں کہا؟ کیا اس کو نہیں کہا کہ اس نے وسائل لوٹے ہیں؟ علیم ان گنڈاپور کیا بات کر رہے ہیں؟ سہیل افریدی کے اوپر کیا الزامات لگ رہے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے کوہستان کا سکینڈل دیکھیے, ان کے ہوتے ہوئے ہسپتالوں کے سکینڈل دیکھیے, بی آر ٹی دیکھیے, ان کے ہوتے ہوئے وہ میٹرو بس ہے وہ دیکھیے, وہ بلین ٹری کا منصوبہ دیکھیے. ساروں میں کرپشن, سکولوں کی کوئی حالت زار نہیں, ہسپتالوں کی کوئی حالت زار نہیں. یہ دیکھیے جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے اس کی ایمرجنسی میں صرف 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں پر روز جاتے ہیں. کوئی ایک میکانزم نہیں, سلاب کے لوگ بہ گئے, کوئی توجہ نہیں ہے. سارے وزراء 4 وزراء بدلے ہیں, ان کے یہ تیسرا ٹرینیور ہے, چاروں نے ایک دوسرے کو الزام لگایا ہے. کوئی خدمت نہیں کی, لوگ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, وہ خوار ہو رہے ہیں. لیکن یہ سہیل افریدی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ 4 مہینے ہو گئے ان کو سی ایم بنے ہوئے, 90 دن ہو گئے, اکاؤنٹ کر لیں آپ, 90 روز ہو گئے اس شخص کو اپنے صوبے میں یہ نہیں گیا ہے. انہوں نے کوئی 10 جلسے کیے ہیں, کراچی جا کے 7 دن بیٹھے رہے, یہ پنجاب کے چکر کاٹتے رہے. تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے کروڑوں پہ جو ہے وہ وسائل لگائے خیبر پختونخوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں ہسپتال پہ نہیں لگائے, کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں بنایا سر. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فائنل ٹیک جو ہے مجھے میتھو صاحب آپ دے دیجئے گا کہ جس طرح 2022 کے سیلاب کے بعد بلوچستان کی جو ایگریکلچر لینڈ تھی تباہ ہوئی, سیب کے باغات لے لیں, فروٹ باسکٹ لے لیں, یا جس طرح جل مکسی, ڈیرہ مراد جمالی اور سبی کے نوائی علاقوں کا ذکر بھی کیا, تو اس انیشیٹو کا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں؟ جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ دیکھیے کہ جو اس وقت چیف منسٹر ہیں بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب, وہ ذوالفقار علی میتھو صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ مزید جو ہے بجٹ میں وہ 22,560 روپے. ذوالفقار علی میتھو صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ مزید بھی بات کریں, لیکن یہاں وقت کی قلت کے باعث جو ہے مجھے کنکلوڈ کرنا پڑے گا. ناظرین, آپ نے تمام ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی, رسپونڈ اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.